अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फ़ील के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हैं। 5 आयात हैं, मक्की सूरह है, छोटी सी सूरत है, सूरह नंबर 105। और ये जो है एक वाक़ये से रिलेटेड है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल पैदाइश हुई थी, उसमें मक्का के ऊपर एक हमला प्लान किया गया था और उसमें जो है वो बहुत बुरी नीयत के साथ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की गई थी। दुश्मन अपने लश्कर लेके आए थे जो हाथियों पर सवार थे, बहुत बड़े-बड़े हाथी थे वो, जो जिन पर ये सवार थे। और अब्रहा नामी शख्स था जो लीड कर रहा था इस आर्मी को, और उनका प्लान क्या था कि वो पूरे के पूरे मक्का को मलिया मेट कर देंगे, तहस-नहस करेंगे, लेकिन मेन जो उनका टारगेट था वो खाना काबा था, अल्लाह ताला का घर था, और वो उसको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे। ये नहीं था उनको अंदाज़ा कि उन्होंने किस हस्ती से टक्कर ली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपने घर की हिफाज़त खुद करता है। और ये फिर हमें बताया जाएगा इस सूरा में कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौन से लश्कर भेजे जिन्होंने इस अजीम तरीन जो फौज थी हाथियों पर मुश्तमिल, उसका मुकाबला किया। सूरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू अल्लाह ताला ने ऐसे किया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि क्या तुमने नहीं देखा। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है वैसे तो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना और फिर देख के सोचना। तरा जो है यानी कि आप देखें और फिर सोचें, थिंक अबाउट इट। और रब्बु का क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बात हो रही है, उस घर के रब की बात हो रही है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद की। और ये बात चूंकि मक्का वालों को बहुत अच्छी तरह पता थी, और ये वाक़या जो है वो उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके घर को, उनके शहर को प्रोटेक्ट किया, और ये बात कुरैश को भी बहुत अच्छी तरह पता थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहकर रब्बु का सॉरी कहकर ये बताया है तमाम कुरैश को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइड पे हैं, और जिस रब ने ये डिफीट किया इस आर्मी को, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब हैं, रब्बु का। अच्छा जी, अब हुआ क्या। अ, कुरान पाक में एक जगह पे आता है, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि अल्लाह के जो लश्कर हैं वो सिवाय तेरे रब के कोई नहीं जानता, यानी तेरे रब के लश्करों को सिवाय उसके और कोई नहीं जानता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तरफ से किसी भी तरीके से जो है वो कंप्लीटली एनाइलेट कर सकते हैं अपने दुश्मन को। उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई प्लानिंग करे या क्या करे, क्या नहीं करे। और जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी लश्कर को, किसी कौम को तबाह करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन होता है। तो इसीलिए इस लेसन को सीखने के लिए अल्लाह ताला हम सब से ये कह रहे हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हैव यू नॉट सीन हाउ योर लॉर्ड डेल्ट विद द कंपेनियंस ऑफ द एलिफेंट, कि इसमें भी तुम्हारे लिए लेसन्स हैं। तुम देखो तो सही, सोचो तो सही, रिफ्लेक्ट करो कि अस्हाबिल फ़ील के साथ, यानी जो हाथी वाले थे, कंपेनियंस ऑफ द फ़ील, यानी कि हाथियों को उन्होंने ट्रेन किया, वो उसके साथ थे। साहिब का आपको मालूम है ना क्या होता है, कि जो बहुत लंबे अरसे तक उनके साथ रहा हो, उसने फिज़िकली भी और वैसे टाइम के लिहाज से भी। तो ये आर्मी जो थी बाकायदा तौर पर प्रिपेयर की गई थी खाना काबा को ढाने के लिए, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि क्या हमने इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो सारी स्ट्रैटेजी थी, कैद कैद क्या कहते हैं, किसी के खिलाफ कोई चाल चलना, उसको फी तदलील और ज़लालत से, यानी कि उसको अस्ट्रे नहीं कर दिया। ज़लाल जो है वो क्या होता है, भटक जाना, गलत रास्ते पे चले जाना। तो फी तदलील, जिस रास्ते पे वो जाना चाह रहे थे, जो उनका मिशन था, जिस चीज़ के लिए वो आए थे, वो नहीं कर सके। तदलील मीनिंग क्या,
کہ وہ غلط راستے پہ چلے گئے، یعنی غلط کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، جو پلان کیا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب ہوا کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پلاننگ کی اور کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا، ارسلا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن برڈز یعنی پرندے، ابابیل، اور یہ فلاکس اینڈ فلاکس، اور ابابیل کئی لوگ پرندوں کا نام بھی کہتے ہیں کہ یہ پرندہ تھا، لیکن بیسکلی ابابیل جو ہیں بہت بڑے جھنڈ کے جھنڈ، یعنی اب یہ پرندے کون سے تھے یہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی امپورٹنٹ ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کیا کہ انہوں نے پرندے جو تھے انہوں نے ان کی بھی ایک آرمی آئی تھی، وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، فلاکس اینڈ فلاکس، بہت بڑی تعداد میں آرمی آئی تھی، اور وہ کر کیا رہی تھی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم جو ہے وہ رما سے ہے، رمی کہتے ہیں نا پتھر مارنے کو، حج پہ جاتے ہیں تو رمی کہتے ہیں کہ وہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ایکچولی بہت بڑے بڑے پتھر مارنے کو نہیں کہتے بلکہ چھوٹی کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ ترمیہم یعنی وہ چھوٹی کنکریاں مار رہی تھی، اور بحجارۃ، ساتھ حجارہ کے، حجارہ جو ہے وہ پتھر تھے، اور یہ جو ہے کون سے تھے، کس ٹائپ کے تھے، من سجیل، بیکڈ کلے کے، یعنی کہ سجیل، السجیل ڈسٹ یعنی مٹی سے بیک کر کے بنائے گئے تھے، ایسا پتھر جو لگنے کے بعد جسم کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے۔ تو رمی جو ہے یہ کیسے مارنے کو کہتے ہیں، نشانہ لے کے مارنے کو۔ آپ کو پتہ ہے نا جب ہم حج پہ بھی جاتے ہیں تو وہ شیطان کے اوپر ایکچولی جو رمی ہوتی ہے وہ نشانہ لے کے مارا جاتا ہے، تو نشانہ لے کے مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلسل گرے جا رہے تھے، مسلسل گرے جا رہے تھے، ایسا تھا جیسے بارش ہو گئی ہو، اور یہ رک نہیں رہے تھے۔ رمی جو ہے وہ دور سے پھینکنے کو بھی آتا ہے، اور بہت زیادہ بلندی سے گر کر جو ہے وہ اس میں شدت آ جاتی ہے، میننگ یہ کہ وہ جب گریویٹیشنل فورس ساتھ میں مل جاتی ہے تو اٹ بیکیم ویری اسٹرانگ، وہ پتھر جو تھے بہت اسٹرانگ ہو جاتے تھے، ان کی لگنے کی جو ویلوسٹی تھی وہ بہت تیز ہو جاتی تھی۔ اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور اس میں بیسکلی کیا تھا کہ ایک جو پرندہ تھا، ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہوتے تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور پھر یہ تپ کر جلا کر تیار کیا گیا ایک طرح کا پتھر تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سورج کی روشنی میں کسی جلانے والے مٹیریل سے بنایا گیا ہو۔ تو یہ مٹی کے ٹکڑے تھے جو بیسکلی ان کے پاس پرندوں کے پنجوں میں اور چونچ میں تھے۔ ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پتھر ان کے اوپر گرتا تھا تو جلد کو جلا دیتا تھا، اندر سے گلنے لگتی تھی جلد اور جسم جلا دیتا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کنکر سر پر گرتے اور کھوپڑی پہ لگتے اور اندر چلے جاتے اور پیچھے سے نکل جاتے ہیں، دماغ کی جو سب سے سخت ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر سے دوسری سائڈ سے نکل جاتے تھے۔ اب یہ جو کیفہ تھا نا، علم ترى کیف فعل ربک، کہ کیسے ڈیل کیا، اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ یہ ان کے اوپر یہ مارا، اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ کیسے کیا، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کیا ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، جی یہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، اور ان کا حشر کیا ہوا، فجعل، جعل سے ہے یہ، بس ان کو بنا دیا، ان کو ٹرانسفارم کر دیا۔ جعل جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے آتا ہے، لکڑی سے میز بنانے کو، میز بنائی جائے تو اس کو جعل کہتا ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، یعنی امت بنایا اور پھر اس کو درمیانی بھی بنایا۔ تو فجعلہم یعنی ان کو ٹرانسفارم کر دیا، کعصف مأکول، عصف جو ہے وہ عصفہ ہواؤں کو کہتے ہیں جو سوکھے پتے اور دھول مٹی لے کے اڑتی ہیں، عاصفہ اس ہوا کو کہتے ہیں کہ جو خشک گھاس کو لے کے اڑتی ہے۔ تو کعصفن یعنی یہ اسٹرا اور گھاس پھوس، اور مأکول اکلا سے ہے، اکلا کہتے ہیں کھانے کو، تو مأکول وہ چیز جو کھائی گئی ہو، یعنی کھا کے باہر نکالی گئی ہو یا کھانے کے بعد جو بچ گئی ہو۔ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اینیملز جب کوئی گھاس پھوس کھاتے ہیں تو پیچھے سے جو چیز بچ جاتی ہے نا اس کے بعد
وہ کو خاص اس کا وہ نہیں ہوتا شیپ، یا وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ بالکل ادھڑی ہوئی سی لگتی ہے. کہیں پہ بہت اچھی گھاس اگی ہوئی ہو اور پھر بہت بڑا ریوڑ آ جائے وہاں پر بکریوں کا یا بھینسیں، گائے بھینسیں، اور جب وہ کھا کے وہاں سے چلی جائیں تو پیچھے سے جو حال ہوتا ہے نا فیلڈ کا، تو وہ بالکل ادھڑا ہوا ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے. سو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کا کہا جاتا ہے. کئی اس کا مطلب یہ کہ لیتے ہیں کہ بھوسا کھا کے جو الٹی کر دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ زیادہ تر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب فیلڈ میں سے کھا کے نکلے تو اچھا، اور اس کی کوئی شیپ اور فارم نہیں ہوتی. اور یہ جو مجھے آئرنی یہاں پر فیل ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے ہیوج ہاتھی تھے اور ایسی ویل ٹرینڈ آرمی تھی، اور کتنا عرصہ لگا کے اس کو تیار کیا گیا تھا، اس کا حشر کیا ہوا کہ وہ اس کی نہ کوئی شیپ تھی، نہ فارم تھی، نہ کوئی اس کی ویلیو رہ گئی تھی. وہ مطلب ایون کھانے کی بھی، یعنی مویشیوں کے کھانے کی ویلیو تک بھی نہیں تھی، اس میں کسی قسم کی کام کی چیز نہیں رہی تھی، بالکل گل سڑ گئی تھی وہ باڈی ساری کی ساری. اچھا، اب ایک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ گھاس پھوس جو ہے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، وہ جہاں پڑی ہے وہ وہیں پہ پڑی رہی ہے. تو یہ ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ خود کو سب سے قوی اور طاقتور فوج سمجھتے تھے اور اللہ کا گھر گرانے آئے تھے، اور دیکھو حشر ان کا کیسا ہو گیا. اینڈ دس از اے ویری بگ لیسن فار ایوری ون، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگینسٹ جا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ بن سکتے ہیں. مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے، یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو پتھر تھے یہ کوئی یورینیم یا کوئی ایسی چیزوں کے تھے کہ کیونکہ جو اگر آپ دیکھو اسٹڈی کرو کہ جب یہ جو ایٹامک بام کا آتا ہے کہ جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور جس چیز کے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسی کبھی بھی ہو، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو واقعہ ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مولیکیولز تھے یہ انسان کی باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر گئے تھے انسانوں کی، اور اندر سے انسانوں کو آگ لگا دی تھی. تو باہر سے تو لوگ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہے تھے، لیکن they were burning from inside، اندر آگ لگی ہوئی تھی. اور وہ بھاگ رہے تھے لیک کی طرف. ایک لیک تھی جو پوری کنٹامینیٹڈ تھی، اور وہ اپنی آگ بجھانے کے لیے اس پانی میں جمپ لگا رہے تھے جو کہ ان اٹ سیلف کنٹامینیٹڈ تھی. تو باہر سے بھی وہ جل رہے تھے اور اندر سے بھی برن ہو رہے تھے. اور اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریٹڈ ہیں، اور وہ کسی بھی چیز کے ذریعے اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے. تو اس لیے اس سے پنگا لینا اور یہ کہ اس کے حکموں کو نہ ماننا. اور بعد میں اس سورہ کے اینڈ اگر آپ دیکھو تو اس کے فوراً بعد سورہ قریش آ رہی ہے. اور قریش کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے، ان کی ساتھیوں کو تنگ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو یہ سورہ جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے ایک لیسن ہے، بلکہ یہ اس وقت کے قریش کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے رب نے اس مکہ شہر کو سیو کیا ہے، اس گھر کو بچایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے. اور اسی لیے سورہ قریش میں اینڈ میں کیا آتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی وہ گھر جس کی پروٹیکشن کے بارے میں سورہ فیل میں بتایا جا رہا ہے. باقی ڈسکس انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیت میں کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.